24 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तैयार है कि बंदा आ जाए और मैं माफ कर दूं। अल्लाह ने आज तक कभी नहीं कहा, और ये क़यामत की सुबह तक का मसला है, कि मैं माफ नहीं करूंगा। यह है ही नहीं। अल्लाह की रहमत हर एक को ढांपे हुए, हम गुनाहगारों को भी अल्लाह की रहमत नसीब हो जाए, दुआ करते रहिए, आमीन। मामलात, मेरे भाइयों, हमारे मामलात चाहे जैसे भी हों, जिस तरीके से भी हों, ढीले चल रहे। आप किसी के बारे में कैसे बता सकते हैं कि यह बड़ा नेक है? क्यों? कुर्ता पैजामा देख के बोल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्ता पैजामा पहनना अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जुब्बा भी पहन लीजिए और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, पहली सब में नमाज भी पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दाढ़ी भी रखे हुए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी कभी माथे पर ठेला भी रहता है नमाज का अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम बोल दें कि ये आदमी नेक है। अगर किसी के दीन को देखना हो, अखलाक के देखना हो, किसी के दीन को देखना हो, अखलाक को देखना हो, तो उसके मामलात को देखिए कि उसका मामला एक दूसरे के साथ कैसा है। लेन देन उससे कर लीजिए, तब पता चल जाएगा साहिब कितने पानी में। आज मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करने बैठा हूं, कुरान और हदीस की रोशनी में। फिर कुछ वाकयात जो अपने समाज में चल रहे हैं, मौलवी साहब वो भी सुनाएंगे। ये मत कहिएगा मौलवी साहब हंसाते हैं। जो किताबी वाकया और समाजी वाकया वो बयान करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समाज में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, वो नहीं सुनिएगा तो कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है और हम और आप कितने दूर जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं नमाजी साहब, रोजेदार साहब, हाजी साहब, ज़काती साहब, कल क़यामत के दिन क्या होगा और दुनिया में क्या हो रहा है उनके साथ। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताब ज़का किताब नंबर 12 हदीस नंबर 1015, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। एक लंबी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सफ़र पे है। जो आदमी सफ़र पे जाते हम और आप बोलते भाई साहब याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो सफ़र में तो देख ही रहे, अगर तन्हाई मिल गई तो मोबाइल तो है ही, टाइम पास हो रहा, अगर उसके बदले कुछ दुआ करते रहते तो फ़ायदा होता। ठीक है भाई, ज़रा उसमें भी टाइम लगाइए तो दुआ भी करते रहिए, तो मुसाफिर की दुआ कबूल होती और जो घर पे रहते उनकी भी दुआ कबूल होती। तो उसमें यह कहा गया कि एक लंबे सफ़र से आदमी आया और जा रहा लंबे सफ़र पे और दुआ करता, या रब्बी या रब्बी। देखिए दुआएं पूरी दुनिया में हो रही है, हरम से लेकर छोटी मस्जिद तक हर जगह दुआएं हो रही है। कबूल होने की सूरत क्या है अल्लाह ही को बेहतर मालूम है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर सही है तो कबूल होगी। कबूल होने से पहले और दुआ करने से पहले मामलात अगर सही है तो दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। अब इमाम साहब को भी बोलने की जरूरत नहीं, इमाम साहब दुआ मांगिए हम लोग आमीन बोले। एक मिल गया, क्या है, मामलात सही कर लो, खाना हलाल कर लो, जो दुआ मांगो जब मांगो अल्लाह कबूल करने को तैयार है। क्या हम और आप अपने खाने को हलाल करने को तैयार हैं? ये सवाल। तो लंबे सफर पे एक आदमी है और वो दुआ करता, या रब्बी मेरे रब मेरे रब। आगे हदीस में आया, वमा तमहु हरामुन वमा शरबहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम व मलबसहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 1015, कि आदमी का खाना हराम का है, पीना हराम का है, लिबास हराम का है, पला बढ़ा है हराम ही में, कहां से उसकी दुआ कबूल होगी? तो देखा आपने, मामलात अगर सही नहीं तो दुआ भी कबूल नहीं होती। ये तो दुनिया का मामला। और आखिरत का मामला, अगर वहां भी मामला सही नहीं है, लाख आप नमाज लेकर गए हैं, रोजा लेकर गए हैं, ज़कात लेकर गए हैं, हज लेकर गए हैं, और हर साल आप हज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रे पर उम्रा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर मामला सही नहीं तो वहां ठिकाना जहन्नम हो सकता। अल्लाह हम सबको जहन्नम से दूर रखे, जोर से बोलिए आमीन। दलील सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 बाब नंबर 15 बाब तहरीम ज़ुल्म हदीस नंबर 2581 2581। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम लोग जानते हो मुफलिस कौन है? गरीब कौन है? फकीर कौन है? मोहताज कौन है? साहबे कराम ने कहा, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। हमें का मुफलिस वो है, गरीब वो है, फकीर वो है, मोहताज वो है जिसके पास दीनार और दिरहम नहीं। यानी देखिए पैसा, तो पैसे की अहमियत है। अगर कोई तकरीर में यह कहे पैसे की कोई अहमियत नहीं है
ارے بھائی جائز طریقے سے آئے تو اہمیت, ناجائز طریقے سے آئے تو بڑا مسئلہ. اس لیے جائز والا تو ہے. ماشاءاللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہے اس لیے غنی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیتے تھے, بڑا نام ہے ان کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اس لیے مال جائز طریقے سے آئے, لیکن جائز طریقے سے کمانے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ وائٹ منی کمانا مشکل ہے, وائٹ منی کمانا مشکل ہے, بلیک منی چھپانا مشکل ہے, اور پنک منی جو 2000 والی نوٹ آئی ہے پنک, وہ جو پیسہ ہے 2000 والا اس کا چھٹا کرانا مشکل ہے. تو وائٹ جو کمائیں گے بہت مشکل ہوتا, یہ بھرو وہ بھرو, یہ دو وہ دو, بڑے مسائل. جائز طریقے سے کمانا اس میں بہت پریشانی ہوتی بھی, لیکن ہے آزمائش, لوگ لگے ہوئے. تو کہا مفلس وہ ہے, غریب وہ ہے, فقیر وہ ہے, محتاج وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, ہم اور آپ بولتے ہیں نا ارے سیٹھ صاحب, یہ لفظ کہاں سے آ گیا سیٹھ صاحب پتہ ہی نہیں چلا, مجھے پتہ ہی نہیں, کیا معلوم سیٹھ صاحب لفظ کہاں سے آ گیا ہے. حاجی صاحب بھی ایک ایجاد ہو گیا, حاجی صاحب اب تو نام ہی ختم ہو گیا. بھائی آپ کا جو نام ہے اس نام سے آپ نے پکارا جانا چاہیے, آپ کو پکارنا چاہیے, لیکن حج کرنے کے بعد سے ہی اپنا نام غائب ہو جاتا اور حاجی لکھ کے آتا. اگر کبھی ہم نے اور آپ نے غلطی کر لی, کوئی دعوت نامہ دیا اور حاجی نہیں لکھا, تو کچھ حاجی صاحب غصے میں آ جاتے, ارے یہ کیا, میں حج کر کے آیا اور آپ نے حاجی نہیں لکھا. پلیز یہ سب ہٹا دیجئے. بھائی حج آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے, بھائی نماز بھی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو کیا نمازی صاحب کیوں نہیں بولیں گے آپ کو, حاجی صاحب کاہے بولیں گے, زکاتی صاحب کیوں نہیں بولیں گے. بھائی زکات بھی تو الحمدللہ آپ ادا کر رہے ہیں, روزہ بھی تو رکھتے ہیں, روزہ دار صاحب آ رہے ہیں, تو آپ لکھ کے دینے کا کیا آگے لیٹر میں, روزہ دار صاحب کو یہ لیٹر ملے. اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں, تو ایک ہی کیوں. اس لیے اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ رکھیے, بندوں کے ساتھ جو معاملہ کلیئر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہوگا, ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات. 3 چیز غور سے دیکھیے, میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز لے کر آیا, روزہ لے کر آیا, زکات لے کر آیا. اب دیکھیے عبادات ہے, یہ جو ہم اور آپ عبادت کرتے عبادات میں سے تینوں ہے, نماز لے کر آیا, روزہ لے کر آیا, زکات لے کر آیا. حج یہاں غائب ہے, حج کا ذکر ہی نہیں کیا. کیوں حج کا ذکر نہیں کیا, دماغ لے آئیے. زکات کا بھی ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا حدیث میں. میرے حساب سے حج کا ذکر ہو سکتا, یہ بات صحیح بھی اور غلط بھی ہو جائے. حج تو انہی لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس پیسہ ہے, پیسہ نہیں تو حج نہیں. لیکن زکات تو پیسے والے کا بھی مسئلہ ہے. آپ غور سے دیکھیے گا ان چیزوں میں کہ جسمانی عبادت, روحانی عبادت, مالی عبادت, تینوں کو مکس کر دیا گیا ہے. نماز کون سی عبادت ہے, یہ جسمانی. روزہ روحانی, کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اور زکات مالی عبادت, تینوں کو مکس کر دیا گیا ہے, یہ عبادت ہے. تو بولے یہ لے کر آیا, لیکن ساتھ میں 5 چیز اور لے کر آیا ہے. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. نمبر 1, کسی کو گالی دیے. یہ گالی کا لفظ پہلے کیوں ہے, کیونکہ مسئلہ وہیں سے خراب ہو جاتا. نمبر 2, الزام لگا دیا, فلانا ایسا ہے, فلانی ایسی ہے. اب دیکھیے خواتین میں بھی وہی چلتا, بہو ایسی ہے تو وہ ایسی ہے, تو وہ ایسی ہے, تو ساس ایسی ہے, تو دس ہے اور ڈیٹ ہے. پھر آدمی لوگ بھی لگا دیتے, ارے فلانی عورت ایسی ہے تو وہ ایسی ہے. الزام لگانے سے پہلے 4 گواہ چاہیے, اور چاروں گواہ اس حالت میں دیکھے. حدیث کے حساب سے میں تشریح کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نو ایڈ. حدیث میں کیا لکھا ہوا, جس طریقے سے کنویں میں ڈول ڈالا گیا ہو آدمی اس حالت میں دیکھے, جس طریقے سے سرمدانی میں سلائیڈ ڈالی گئی ہو آدمی اس حالت میں دیکھے, اور 4 گواہ رہے تو الزام. اور آج تک ایسا کوئی اسلامی دنیا میں ثابت نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی کیس نہیں آیا. آج لوگ دیکھ لیجئے, لگا رہے الزام لگا دیا. اس کے بعد کیا ہے,
माल खाया, बहुत बहुत चल रहा, माल खाया, उसके बाद कत्ल कर दिया, उसके बाद मारा भी। आगे कहा जा रहा है कि जब ये सब चीजें हैं तो क्या होगा, उसकी जो नेकियां हैं, नेकियां वो सब ले ली जाएगी। नमाज है, रोजा है, ज़कात है, वो सब ले ली गई, इनको दे दी गई। ये पांचों लोग जो खड़े हुए हैं, इनको गाली दिया, तोहमत लगाया, फिर माल खा लिया, पीटा, फिर इसी तरीके से पीटने में भी देखिए आप लोग दबंगई करते हैं, कत्ल कर दिया, तो ये सब है। इसलिए कहा कद शतम हाजा व कज़फ़ हाजा व अकल माल हाजा व सफ़क दम हाजा व ज़रब हाजा फ़यूत हाजा मिन हसनातिही व हाजा मिन हसनाती फ़इन फ़नियत हसनातहु क़ब्ल अन युग़ज़ा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार। पूरी नेकी ले ली जाएगी। अच्छा, आप पर इल्जाम लगाया, रोजा ले लीजिए। अरे आपको मारा, ले लीजिए ज़कात। अच्छा, आपके साथ कुछ हुआ, गाली बात दी, आइए लाइए लाइए लाइए, नमाज लाइए, रोजा लाइए, ज़कात लाइए, सब ले लेंगे, खत्म, पूरी नेकी चली गई। देखा आपने, इबादत करके आए हैं, मामलात सही नहीं है, तो अब का क्या होगा? फिर भी लोग खड़े हुए हैं, ये 5 तरह का जो मसला, लोग खड़े हुए हैं, तो अब क्या होगा? खड़े हुए हैं, लाइए लाइए, अपनी जितनी बुराई है जो है आप लाइए, इनके ऊपर डाल देते हैं। तो नमाजी साहब, रोजादार साहब, ज़काती साहब, सब पर डाल दिया गया और उनको घसीट के जहन्नम में डाल दिया गया। पता ये चला मेरे भाइयों के मामलात अगर सही नहीं है तो इबादत लाख अच्छे रहें, अल्लाह भी माफ करने को तैयार नहीं है जब तक बंदा ना माफ कर दे। अल्लाह अपने हक को माफ कर देंगे, अल्लाह माफ कर दे, लेकिन बंदे का जो मामला जब तक बंदा ना माफ करे कोई भी मसला नहीं, हल होगा ही नहीं। और हम और आप जो माल खा रहे हैं ना, या हम में से बाज भाई जो खा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और हड़प कर रहे हैं और उस पर ज्यादा ध्यान वान नहीं दे रहे हैं, और सब चलेगा, और इस उम्मीद में है एक हज आखिर में पढ़ लेंगे, पूरा पाप धुल जाएगा, जरा माल बना लेते हैं। लोगों को कहिए, अरे भाई साहब जवानी में हज कीजिए। अरे मौली साहब आपको पता है ना, जवानी में हज करेंगे तो हज को बचा के नहीं रख पाएंगे, इसलिए जरा बुढ़ापे में करेंगे ताकि आराम से सब कुछ पाप धुल जाए। क्यों? फिर जाइएगा जो सही तरीके से अदा भी नहीं हो पाएगा, खुद चल भी नहीं पाइएगा, तो दूसरे के सहारे चलिएगा। अरे जवानी में इबादत कीजिए, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। बूढ़े होने के बाद क्या होगा? वक्त पीरी गुर्ग जालिम मीशवत परहेजगार, बुढ़ापे के वक्त तो जालिम भेड़िया भी सुधर जाता है। इसलिए जवानी की इबादत सबसे आम है। तो मसला ये चल रहा है कि अगर हम और आप किसी का हक ले लेते, दबा लेते, बेचारा वो गरीब है, मुहताज है, फकीर है, अगर हम केस भी लड़े और हमारी जीत हो भी गई तो रब की अदालत में अगर वो केस सही है तो सही, अगर गलत है तो दुनिया ही में उसकी सजा मिलेगी। देख लीजिए कैसे सजा मिलती। एक हदीस सही मुस्लिम किताबुल मसाकात किताब नंबर 22 हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है उनको। ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहनोई हैं, दुनिया में बशारत मिली, ये जन्नती हैं। बेचारा सीधा आदमी, तमाम सहाबा अल्हम्दुलिल्लाह सीधे सादे, सब लोग सहाबियात भी अल्हम्दुलिल्लाह पारसा नेक लोग, लेकिन मसला कुछ हो जाता, क्या हुआ? इंसानी नाइये से। तो औरत ने कहा कि ये घर मेरा है, अरवा, जबकि वो घर किनका था? सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। आप गौर कर लीजिए, देहात में चले जाइए आप, इस तरफ खेत, इस तरफ खेत, पहले बीच में जो आड़ हुआ करते थे, आड़, वो आड़ जरा मोटे होते थे, अब लोग मोटे हो गए, आड़ पतला हो गया, खेत बड़े बड़े हो गए, अब आड़ जो है एकदम बिल्कुल पतले हो रहे हैं। चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे ये पता नहीं, लेकिन दोनों तरफ से कोई भी मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं, सब चल रहा है। आप कहीं भी देखिए, गली भी एकदम पतली होती है, ऐसी पतली, अरे भाई तेरा जरा सा हट के करने का, जरा देने का भाई, लोगों को आने जा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हाजी साहब मान जाइए, अल्लाह इतना अल्लाह ने आपको दे रखा है, हाजी साहब मान जाइए, अल्लाह ने इतना आपको दे रखा, क्यों नहीं? अब ये नहीं, ऐसा वो बोल देते, कुछ कर नहीं सकते। तो हाजी साहब ये जमीन थोड़ी सी जो आपकी है, इसको सीधा करना है, प्लीज, सबका फायदा होगा, हाजी साहब दे दीजिए। नहीं,
تو نہیں تو آپ کیا مطلب؟ نہیں، جہاں پر ہے اس کو وہیں کاٹ کے وہیں بنا دیجئے، میں اپنی زمین نہیں دے سکتا، تو اتنی زمین کیا کیجئے گا آپ حاجی صاحب؟ اللہ نے بہت دے رکھا ہے آپ کو. نہیں، معاملات اتنی سختی. تو یہ آدمی جتنا زیادہ بوڑھا ہوتے جاتا ہے، خواہش مال کے بارے میں بڑھتی چلی جاتی ہے. دوسرے حساب گڑبڑ ہو جائے لیکن لین دین والا حساب کبھی گڑبڑ نہیں ہوتا. وہ جب پیسے گنتے ہیں برابر پیسہ آ رہا ہے، کسی طرح کوئی مسئلہ نہیں. تو میرے بھائیو، اگر ہم نے اور آپ نے کسی کا ناحق لے لیا، دبا لیا، اور اگر اس نے بددعا کر دیا تو ختم گئے کام سے. حدیث صحیح مسلم کی کتاب المساقات کے اندر حدیث نمبر 1610. تو عروہ نے کہا یہ گھر میرا ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حقه طوقه من 7 ارضین یوم القیامہ. جس نے بھی کسی کی زمین بالشت بھر لے لی، ایک بتا بولتے ہیں نا، بالشت بھر لے لی، کسی کی بھی زمین لے لی، ہڑپ کر لیا، لے لیا، آرام سے چل رہا ہے. پہلے آج بھی دیکھیے، پہلے آج کیا ہے، روڈ کا نام ہے 90 فٹ روڈ. روڈ کا نام ہے 90 فٹ روڈ، یعنی 90. تو 90 فٹ کا مطلب ہونا چاہیے ایک دم چوڑا رہے. وہ 9 فٹ بھی نہیں ہے. نام ہے 90 فٹ لیکن وہ 9 فٹ بھی نہیں ہے. لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے فٹ ملا کے اس کو 9 فٹ بنا دیا، وہ بھی نہیں ہے. سب چلتا، لوگ استعمال کر رہے، گاڑی رکھ رہے، لگائے ہوئے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں نا. یہ سب حرام میں نہیں آتا. اچھا، یہ سب حرام میں نہیں آتا. بھائی آپ سرکار کی زمین لیجئے گا تو نہیں چلے گا. اچھا، لوگوں کے آنے جانے کا مسئلہ گڑبڑ ہو رہا، نہیں، کوئی رکشہ والے کو بولے بھیا ذرا اس گلی میں لے جانا، او بھائی گلی کی بات مت کرنا ورنہ اپنے کو پیٹ کے آنا پڑے گا، ذرا سٹ گیا تو. ارے ہے روڈ 90 فٹ 90 والا، تو وہ 9 فٹ کیوں ہے؟ میرے بھائی، معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے. تو اس عورت نے کہا گھر میرا ہے. اب انہوں نے حدیث سنا دی، ایک بالشت بھی لے لیا تو 7 زمین کا گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا. ہم اور آپ بھی یہ حدیث سنتے ہیں الحمدللہ. اب غور کیجئے کتنے لوگوں نے اپنے بھائی کا مار رکھا ہے، چچا نے بھتیجے کا مار لیا، بہن کا مار لیا ہے. بہن کا مارے ہوئے آرام سے، بہن کو میراث وراث نہیں چاہیے. اچھا دیں گے کیوں نہیں بھائی، آپ دے دیجئے. نہیں، وہ تو لیتی کہاں ہے، کب سے بول رہے لینے کو، بولے نہیں بھیا نہیں چاہیے، پھر آنا جانا بند ہو جائے گا، چلے معاف. اچھا ان کے لیے معاف، لیکن ہماری طرف سے معاف نہیں کہ میں اپنا حق نہیں لوں گا تو ہی لے لے. واہ واہ، ون سائڈ معاف. کبھی کبھی کیا ہوتا، بڑے بھائی دبائے ہوئے، چھوٹے بھائی منہ تاک رہے ہیں. اور کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا، ابا کیا کرتے، بڑے والے سے وصول کر لیتے اور بڑے والے کو بولتے جا بھائی جا، تو نے کچھ کیا نہیں، سائڈ ہو جا جا. کبھی کبھی ایسا بھی ہو رہا ہے. پورا نکال لیا سب بھائی بہن کا، وہ دیکھ لیا بڑا والا، ابا بولتے نکل جا، تو ہی نکل، چل بھاگ. ایک بات یاد رکھیے گا، بابا کے دل میں چھوٹے بیٹے کی محبت ہوتی، گرچہ وہ بدماش ہوتا. کیوں؟ بڑا والا سیٹ ہو گیا، چھوٹا والا سیٹ نہیں ہوا، یہی فکر بابا کو رہتی. مر رہے ہیں بھائی آپ چھوڑیے، ان کا ٹینشن ختم ہو گیا، آپ کاہے کو لے رہے ہیں، ابا ہٹائیے نا ٹینشن. وہ ٹینشن زیادہ رہتا، ارے وہ کما لے گا، ان کے اوپر تو کوئی ٹینشن نہیں، پہلے ان کو بسانا، ایک فکر رہتی. ایسا زمین اگر کسی نے دبایا، کسی کا حق لے لیا، میراث والا مسئلہ لے لیا، کوئی بھی لے لیا، جیسا بھی لے لیا، اور جیسا 2-4-5 سال چلاتے. کبھی کبھی کیا ہوتا، ارے مال تقسیم کیجئے نا، بابا گزر گئے، ارے کیا بول رہا، مال تقسیم کرنے کا، ابھی بابا کا کفن میلا بھی نہیں ہوا، بولے مال تقسیم کرنے کا. یہاں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ جھگڑا ہے، جھگڑا، اور لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، یہ بھی حرام کام میں آتا. 5 سال 10 سال بڑے بھیا سب لے کے چلا رہے، پھر اور پیسہ کوئی ڈال رہا، کوئی اور یہ کر رہا. یہ سب مسائل بہت چل رہے اپنے یہاں، بڑا کھچڑی وچڑی ہو گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. پھر مفتی صاحب کے پاس بھاگ کے آتے، ارے مفتی صاحب کچھ کرو. اب کیا کرنے کا، پہلے ہی پورا گڑبڑ کر کے آئے آپ. تو حرام کا ہو کیسی صورت حرام کی نکلتی. ایک تو حرام ہم کو نظر آتا ہے، ایک دوسرا بھی حرام ہے جس کے بارے میں تذکرہ کریں گے. پہلے یہ حدیث دیکھ لیتے. اب انہوں نے کیا کیا، اس عورت نے لے لیا، گھر دیا ہی نہیں دیا تو انہوں نے بد دعا کر دی. اللہم ان کانت کاذبۃ فاعم بصرها وجل قبرها فی دارها. اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو تو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو اس کی قبر بنا دے.
یاد رکھیے گا اگر ہم اور آپ کسی کے معاملات ہڑپ کر لیے تو گڑبڑ ہو جائے گا, بد دعا لگ سکتی. کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا, وہ عورت اندھی ہو گئی. اس عورت نے کہا اصابتنی دعوت سعید بن زید, مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی اس لیے میں اندھی ہو گئی. پھر آگے ہے کیا ہوا, وہ اپنے گھر میں چل رہی تھی, اب کنواں رہا ہوگا, کنویں میں گر گئی. اور کنویں میں گر گئی, شاید پہلے زمانے میں چلتا تھا, آج بھی ہے دیکھیے گا کہیں کہیں, شاید کیا ہے بھی ایسا کہ لوگ کنواں اپنے گھر ہی میں رکھتے تھے یا سائڈ میں رکھتے تھے. وہ کنویں میں گر گئی اور وہی اس کے لیے قبر ہے. دیکھا آپ نے, اگر ہم نے مال ہڑپ کر لیا, اب ہڑپ کرنے کی صورت بتائیں گے, لے لیا, ہمیں اور آپ کو نہیں لگتا کہ لے رہے ہیں, نہیں یہ حرام کیسے ہو سکتا ہے, لے لیا تو بد دعا بھی لگے گی اور دنیا ہی میں نظر آتا. آپ لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے ظلم کیا آج دنیا میں کیسے ہیں, اور میں نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, اپنے سماج میں بہت سارے واقعات چل رہے ہیں. اپنے یہاں جو معاملات کی صفائی نہیں ہوتی تو جھگڑے بڑھتے ہیں. کیسے بڑھ رہے ہیں غور کریں. ابا نے ایک بیٹے کو, بڑے والے بیٹے کو اپنی دکان پہ رکھا. اب دیکھیے رکھنے کی 3 صورت بنتی ہے, یا نوکر بنا کے رکھیے, یا پارٹنر بنا کے رکھیے, یا فری میں رکھیے. جھگڑا یہی ہو رہا, معاملات صاف نہیں ہیں. نوکر بنا کے رکھیے تو ہر مہینے تنخواہ دینی پڑے گی. ارے بیٹے کو تنخواہ دیں گے, کیا ہے باپ بیٹے میں ایسا کچھ ہوتا. اچھا ایک ہو گیا. نمبر 2 پارٹنر بنا کے رکھیے. پارٹنر, دیکھ بیٹا تیرا پرسنٹیج اتنا, میرا اتنا, اپن دونوں پارٹنر رہیں گے اور دونوں محنت کریں گے. ارے باپ بیٹے میں حساب, ارے یہ کون سا مولوی ہے, کہاں کی بات کر رہے ہیں. نمبر 3 فری میرا بیٹا. یہ نمبر 3 والا اپنے بھارت دیش میں بہت چل رہا ہے, فری والا. بیٹا ہو گیا, بیٹا دکان میں بیٹھنا ہے تو ابا الگ خرچ کر رہا ہے, بیٹا الگ خرچ کر رہا ہے. اب کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے, نو حساب. کون کتنا خرچ کر رہا ہے, نو حساب, کوئی حساب کتاب نہیں. لوگوں کو کہیے کہ پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کیا ہے, توحید کی ہے, شرک کی ہے, نماز کی ہے, روزے کی ہے, زکوٰۃ کی ہے, حج کی ہے. سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ توحید والی نہیں ہے, شرک والی نہیں ہے, روزے والی نہیں ہے, زکوٰۃ والی نہیں ہے, حج والی نہیں ہے, عمرے والی نہیں ہے. لمبی آیت ہے, معاملے والی ہے. دیکھیے اللہ کو توحید پسند ہے, شرک ناپسند ہے, لیکن اللہ نے دونوں کے لیے لمبی آیت نہیں رکھی. لمبی آیت کس لیے رکھی؟ معاملات, لین دین صاف. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, لکھ لو جب لین دین کرو گواہ کے ساتھ. اب یہ 3 صورت کیا, دکان پہ بیٹھا دیے تو وہاں لکھ لیجئے بیٹا دیکھ تیرا پرسنٹیج اتنا رہے گا, تاکہ تیرے بھائی لوگ جب بعد میں آئیں گے تو وہی حساب سے دوں گا. اچھا ابا ذرا قرض دیجئے نا. ارے یہ کیا باپ بیٹے میں قرضہ. اچھا لکھ لیجئے نا, ارے ابا میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں, گھر بنانے میں دے رہا ہوں, بعد میں لے لوں گا. اب سب کو ابا کہانی سنا رہے ہیں, میں پال پوس کے بڑا کیا, آج ہم کو بول رہا کہ ہم بعد میں لے لیں گے. یہ کیسا بیٹا ہے؟ اپنے سماج میں یہ سب چل رہا ہے. نہیں, قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے, بابا آج میں دے رہا ہوں بعد میں لے لوں گا. مفتی صاحب پھر کیا کریں گے, کیسے مسئلے کو حل کریں گے؟ یہاں جھگڑا ہو رہا, دیکھیں کہاں کہاں جھگڑا ہوتا. اب گھر تیار ہوا, ابا الگ پیسہ لگا ہے, بیٹا الگ لگا رہا ہے. تو بیٹا پیسہ دے. ابھی ایک جگہ میں ایک مہینہ پہلے گیا تھا, آج کتنا ہے 5 اگست 2018, تو وہاں ایسا ہی کیس آیا, بھائیوں کے درمیان جھگڑے گا. ارے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کس نے لگایا؟ معاملہ صاف نہیں ہے اس لیے لگا. کیسے لگا؟ آپ نے کتنا لگایا؟ میں لگ بھگ 7 لاکھ لگایا. ارے جب آپ نے لگایا تو ابا کو کیا بول کے لگایا؟ ابا سے کچھ بولے کہ ابا ابھی میں دے رہا ہوں بعد میں لے لوں گا, بولے؟ وہ تو ذہن میں نہیں تھا. اچھا ابھی میں دے رہا ہوں, فری میں دے رہا ہوں کیونکہ میری حالت بہت اچھی ہے. اچھا ابھی میں پیسہ دے رہا ہوں, بعد میں جب میراث تقسیم ہوگا تو اس میں پہلے مجھے اتنا مائنس ہو جائے جو ہے 7-8 لاکھ, تب اس کے بعد تقسیم ہو. کس لیے پیسہ دے رہے ہیں؟ یہ 3 صورت بنتی ہے. ہم اور آپ اس میں ہم نیل چل رہے ہیں. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے, لکھ لو, معاملہ صاف رکھو, آپس میں بیٹھ کے بات کرو.
ورنہ بھائیوں کے درمیان جھگڑا, نہیں مفتی صاحب ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا پیسہ کس لیے دے رہے تھے. ارے ہر چیز کا پتا ہے اور یہاں نہیں پتا کیا, کاہے نہیں پتا کیا, کاہے جھگڑا کروایا. اس لیے معاملات کی صفائی ضروری ہے. ایسے ہی میں پیسہ ابھی دے رہا ہوں, بعد میں لے لوں گا, ابا چاہے خوش رہے یا ناراض رہے اپنے گھر رہیں گے. ابھی میں پیسہ دے رہا ہوں, فری میں دے رہا ہوں, بھائیوں سے کچھ نہیں لوں گا. اللہ نے مجھے دے رکھا, میں نے گھر بنا دیا, تو جب ایسے بنا دیا تو آپ مرتے دم تک یہ نہیں بولنے کا یہ میرے بھائی لوگ ہیں, آج مجھے پوچھتے بھی نہیں. جب یہ پیشاب پخانہ کرنا نہیں جانتے تھے تو ہم نے ان کو سیدھا اٹھایا اور میں نے ایسا کیا, میں نے پڑھایا, میں نے وہ کیا. یہ میں نے ختم کر دینے کا. پہلے دن کلیئر کرو پیسہ کس نیت سے آپ نے دینا. جھگڑا چل رہا ہے اپنے سماج میں, لوگ بولتے یہ حرام نہیں ہے. ارے یہ کہے نہیں حرام ہے بھائی, دوسرے کے مال پہ قبضہ ہو رہا ہے, گڑمٹ ہو رہا ہے, کچھ پتا ہی نہیں ہے. بعد میں دوسرا بھائی آیا, بڑے بھیا اتنا کما رہے ہیں, اتنا ہڑپ کیے ہوئے ہیں, مجھے کیوں نہیں ملا. اب لے ہر کھٹ کھٹ. اب ابا کریں گے کہ بیٹا مان جا, نہیں میں مانتا نہیں, اب ان کو بھی ملنا چاہیے. تو وہ پہلے سے کہے نہیں صاف کیے. تجارت پر تجارت ہوئی, پیسے پر پیسہ ہوا, محل پر محل بنے, حویلی پر حویلی بنی, دکان پر دکان ہو گیا, کوئی حساب کتاب نہیں. یہی جھگڑا یہ بھی حرام کی ایک صورت ہے جو اپنے سماج میں حرام نہیں لگ رہا ہے. بولا نہیں مولوی صاحب وہ حرام کیا ہے, سود کھانا, ارے وہ حرام کیا, رشوت لینا, وہ حرام کیا جو صاف طور پہ نظر آئے. یہ سب کیا ہے, گڑمڑ لے کے چلنا تجارت, کوئی حساب کتاب کلیئر نہیں, یہ کیا ہے. اس لیے میرے بھائیو معاملات کی صفائی اگر نہیں ہوگی تو ہم اور آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اس لیے آپسی لین دین معاملے کو حل کیجیے. دو چار مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آؤں گا. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, معاملات کی صفائی نہیں ہو رہی ہے. سب سے لمبی آیت, بھائی لکھ لو قرضہ کب واپس کیجیے گا. اچھا ارے قرضہ کب واپس کیجیے گا, لکھیے نا. یہی آیت کہتی ہے لکھ لو. کب دیجیے گا قرضہ, 6 مہینے میں دے دوں گا. ارے کب دیجیے گا, 1 سال میں دے دوں گا. پیچھے مت ہٹیے گا. ٹھیک ہے بھائی دے دیں گے. اچھا ہاں دوستوں میں لکھنا. ارے دوستی کب کام آئے گی, آج میں پیسہ لے لیا تو بولے لکھ لو. کتنا برا لگتا ہے. ارے نہیں کسی اور کے سامنے نہیں بولنے کا, میں نے قرضہ لیا, بھولنے کا نہیں, یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے. قرآن کریم کی آیت کہتی ہے لکھ لو اور گواہ بھی رکھو, کیوں آگے مسئلہ ہو سکتا اور مسائل پیدا ہوئے. کون سا پیسہ, ارے بھائی صاحب میرا پیسہ کب لوٹا. ارے کون سا پیسہ, کس پیسے کی بات کر رہے ہیں آپ, کب آپ نے دیا تھا. ابھی میں کل ہی کتنا 4 اگست 2018 کل ہی ایک دکان پہ تھا. دکاندار نے کہا مولوی صاحب مجھے رمضان میں اچھا چونا لگ گیا. ارے بھائی چونا تو ایک ہی آدمی لگاتا ہے, وہ ہے پان والا. بول کے چونا لگاتا کہ چونا زیادہ کھائیے گا یا کم کھائیے گا. پوری دنیا میں ایک ہی انصاف والا, وہ ہے پان والا. بول کے چونا لگاتا بیچارہ. اچھا زیادہ لگاؤں یا کم لگاؤں, نہیں ذرا میں کڑک کھاتا ہوں, زیادہ لگا دیجیے. یہ دوسرے لوگ بغیر بولے ہوئے کیسے لگا رہے. بولے رمضان کے مہینے میں ہم سیدھے پن میں پھنس گئے, 70-80 لاکھ روپیہ پھنس گیا. لوگ کیا بولتے, وہ میں نے تو نہیں منگایا تھا. میں نے کہاں منگایا, میں نے کب آرڈر کیا آپ کی دکان پہ. ارے بھائی پورا آپ کے گھر پہ, میں نے کہا میں دوں گا. یہ حرام نہیں ہے. لوگ کیا بولتے یہ حرام نہیں. ارے یہ حرام نہیں ہے. معاملات کی صفائی یہ حرام. دوسرے کی دکان کا آپ کھا لیجیے گا, بولے حرام نہیں ہے. واہ بھائی واہ, چل نا. ہاں یہ سب چلتا ہے. دوست کا مال بھی بغیر اس کی اجازت کے, یا بیٹے کا مال, ویسے بیٹا اور بیٹے کا مال تو ہے ہی, لیکن ابا کا مال, کسی کا بھی مال پوچھ کے لینے کا, دوست کا مال بھی پوچھ کے لینے کا. اتنا خرچ کروں, یہ ہے وہ ہے, سب کلیئر رکھیے. ایسا چل رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو قرضے کے مسئلے میں ہمیں اور آپ کو سترک رہنا. بڑا چل رہا مسئلہ, بہت جھگڑے چل رہے ہیں, دوری ہو گئی, کتنے سالوں سے دوست چل رہے تھے, بس معاملات میں صفائی نہیں ہوئی, دوستی ٹوٹ گئی. آج دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں, شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, بڑے مسائل. اس لیے معاملات کو لکھ لیجئے. تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے یہ بات سننے میں, ارے بول لیں لکھ لینے کا تکلیف ہے, لیکن یہ اچھا رہے گا, پریشانی نہیں بڑھے گی. اس لیے معاملات کی صفائی.